अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सियासत का खेल एक तरफ सियासतदानों खास तौर पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खेला जा रहा था, तो दूसरी तरफ यही खेल हम देख रहे थे कि टीवी चैनल्स पे भी हमें नजर आ रहा था। आज इसी मामले पर एक बड़ा टर्न आया जब DGISI मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और DGISPR की जानिब से डील और ढील के गुब्बारे से हमने देखा कि हवा निकाल दी गई। वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये कहा गया कि ये स्पेकुलेशंस मन घड़त हैं और बेबुनियाद हैं। इसके साथ साथ आज हमने देखा कि DGISI की जानिब से वाज़ेह किया गया कि नवाज शरीफ के साथ डील के हवाले से जो बड़ी बातें चल रही थी वो खबरें बेबुनियाद हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ये सब अफवाह है, इसको जितना कम डिस्कस करें मुल्क के मुफाद में इतना ही अच्छा है। इसके साथ साथ ये कहा गया, जब उनसे सवाल किया गया डील के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि डील कौन कर रहा है, इसकी मुहर्रिकात क्या हैं, इसके एविडेंस क्या हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ जो प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया का मसला है। फेक न्यूज़ से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान इकदामात कर रही है। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तानी अवाम इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश पहले भी की जाती रही जो कि नाकाम हुई है और अभी भी ये कोशिशें जो हैं वो नाकाम होंगी। मुआशी चैलेंजेस के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये मसला नया नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखा जाए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, हम देख रहे थे कि इस हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस भी चल रही थी, इसको भी सख्ती से तरदीद की। आज हमने देखा कि DGISI की जानिब से और उनकी जानिब से कहा गया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। DGISPR की जानिब से आज इस तमाम तरह जो स्पेकुलेशन से उन्हें मन घड़त और बेबुनियाद करार दिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब आपके वक्त का। एजाज अवान साहब, आप हमने देखा कि बड़ी वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से और बड़े अरसे से एक जो बयानिया बनाया जा रहा था, जो तासुर दिया जा रहा था कि डील चल रही है, कोई ढील हो रही है, बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये खबरें मन घड़त हैं, बेबुनियाद हैं। सर, आपको क्या लगता है आज जो DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन अनासिर को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है जो इदारों के हवाले से बदगुमानियाँ पैदा कर रहे थे? जी, थैंक यू वेरी मच सोनिया और एहतशाम भाई। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है और ये जो मकदर फिज़ा थी जिसमें अफवाहें जन्म ले रही थी और हर तरह की उंगलियां उठाई जा रही थी, उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया है बड़े वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ से कि एस्टैब्लिशमेंट को किसी किस्म की डील या ढील में हिस्सेदार न बनाया जाए और इस तरह की बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर एक गलत तासुर कायम न किया जाए। बल्कि उन्होंने दो स्टेप फर्दर बात की और मेरे ख्याल में उसमें अब कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा DGISPR ने कि बैरूनी ममालिक में कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इन मन घड़त अफवाहों से हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी हुकूमत वक्त का एक ज़ैली अदारा है और वो वही काम करेगी जो उन्हें हुक्म दिया जाएगा। तो इसके बाद ये तमाम स्पेकुलेशन जो हैं दे शुड डाई डाउन और ये तमाम प्रोपेगेंडा। लेकिन हमारी सियासी रवायत ये है कि तमाम वो लोग जो इस तरह की अफवाहों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो शायद इस काम से बाज ना आ जाएं, लेकिन उनके पास कोई उसूली मौक़िफ़ रह नहीं गया इस तरह की बात करने का कि आप अदारों को बदनाम मत करें। और हमें उन तमाम अफराद का और उन तमाम कनेक्शंस का इल्म है जो इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, आज तर्जुमान पाक फौज की जानिब से जिस अंदाज में हमने देखा कि सारे मामले पर बात की गई और बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम भी दिया गया, आपको लगता है कि आज की वाज़ेह तरदीद के बाद भी इस तरह के इशूज़ को मौजूद बहस बनाया जाएगा या ये मौजूद बहस बननी चाहिए चीज़ें? सोनिया, अहम सवाल है आपका। असल बात यह है कि मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि एक तरफ तो चलें सियासतदानों का मफाद है, रहेगा, और ज़ाहिर है दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अब इक़्तिदार में आना है, PTI को भगाना है, उनका एजेंडा है, वो सब कुछ करेंगे और कर भी रहे हैं। हर तरह के दावे भी किए जाएंगे, आपको मुझे मिस इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी।
لیکن آج میں سونیا سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ہم اپنا میڈیا جو ہے، آپ اور میں جس سے ہمارا تعلق ہے، ہم اپنا احتساب کب کریں گے؟ دیکھیں اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اور سوال سے اور زیادہ جنرل صاحب مجھے لگتا ہے کہ میڈیا پر سے عوام کا اعتماد بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ٹیلی ویژن میڈیا 7 سے 10 بجے تک پرائم ٹائم پہ جو ہو رہا ہوتا ہے، اصل ایشوز کی طرف ہم جا نہیں رہے ہوتے، ایجنڈا کے تحت ڈرفٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ ابھی دیکھ لیں آپ، اخبار نویسوں کی تنظیمیں ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہیں، میڈیا مالکان کی ان کی تنظیمیں ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، اور پھر دیکھیں اب تو اوپنلی کہا جاتا ہے، ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے، میر شکر الرحمان صاحب، میں منہ پہ کہوں گا، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی میں پاکستان میں کوئی صحافت کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا کام ہے پیسے بنانا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب جنرل صاحب میڈیا مالکان جو ہے نا، وہ ایڈیٹوریل پالیسی ان کے پاس چلی جائے، چیف ایڈیٹر وہ بن جائیں، ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے، تو ہوتا کیا ہے پھر؟ یہی ہوتا ہے کہ رات دن اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ وہ کام کریں گے جو ریاست کے لیے اور عوام کے لیے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ زیادہ سونیا افسوسناک بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس کا کیا ہم اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کسی کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، یا ہماری نوکریاں جو لگی ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتے ہیں، کس طرح کی باتیں ہمارے بارے میں کی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک خبر ہے، بڑی خبر ہے، چھوٹی خبر ہے، آپ ضرور دیں۔ اخبارات میں تردید بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو انفارمیشن اتنی نہیں ہوتی، لیکن ایک ٹوٹلی 5%، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ 5% بات ہوتی ہے، 95% زیب داستان کے لیے لگا دی جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کون بھگتے گا؟ ہم اخبار نویس بھگتیں گے، ہم پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوگا۔ اور پرنٹ میڈیا میں تو چلیں تھوڑا بہت ایک سلسلہ تھا، کسی حد تک بھی ہے، لیکن ٹیلی ویژن جس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ 3-4 بڑے چینل جو ہے نا، وہ آپ دیکھ لیں، وہ جو ایک راستہ بناتے ہیں باقی چھوٹے چینل کے لیے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ بھی سوال یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے ٹی وی چینل دیکھنے سونیا، وہاں پہ سوشل ایشوز پہ بات ہوگی، اکنامک ایشوز پہ بات ہوگی، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات ہوگی۔ آج احتشام صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ایگریکلچر ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ میرے لیے ایک سیکنڈ، میں جنرل صاحب سے بھی سوال کر لوں گا۔ جنرل صاحب، میرے لیے جو بڑی اہم بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ ایک پریمائز بنایا گیا، جس طریقے سے ایک جس کو کہتے ہیں ایک ہوا کھڑا کیا گیا کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ایاز صادق صاحب سابق اسپیکر اسمبلی کے، کہا جاتا ہے جی بڑے سمجھدار بندے ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے فارمر پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور آ کے کہہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اسی طرح باقی کی پارٹی کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے 20 جنوری کی ڈیٹ بھی دے دی، اور ہو سکتا ہے میں خود لینے آؤں۔ ابھی آپ دیکھیں اس کے بعد سے پھر کیا ہوا، معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ تاثر دیا گیا ڈیل اور ڈھیل کا، جس کے بارے میں آج ایک بڑا واضح موقف آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے کون کس کو احمق بنا رہا ہے؟ میرا تو جنرل صاحب اپنا خیال بھی اور آپ سے سوال بھی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو بھی رائے کا حق حاصل ہے کہ میڈیا پہ بھی آپ بات کریں، ہمارا قبلہ کب درست ہوگا؟ ہم کیوں لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں؟ جی جنرل صاحب۔ احتشام صاحب، بات یہ ہے، دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آ رہے ہیں تو وہ کسی پر احسان تو نہیں کر رہے۔ اگر ان کی ہیلتھ ٹھیک ہو گئی ہے، اگر ان کی سرجریز جن کے لیے وہ گئے تھے وہ ہو چکی ہیں اور وہ روح بصحت ہیں، تو انہیں واپس آنا چاہیے۔ کرپشن کے چارجز تو آصف علی زرداری پہ بھی ہیں، لیکن وہ ملک چھوڑ کر تو نہیں گئے، باقی کچھ لیڈرز پر بھی ہیں، لیکن کوئی بھی ملک سے چھوڑ کر باہر نہیں گیا۔ وہ انہیں عدالت وقت نے، حکومت وقت کے دور میں، اس میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے تحت وہ سزا یافتہ ہیں، اور انہیں جیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہیلتھ ریزن پر ملک سے باہر گئے، ان کی ضمانت دی گئی۔ اب اگر ان کا پاسپورٹ کینسل ہو چکا ہے اور برطانیہ کی حکومت انہیں مزید سٹے گرانٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان واپس آنا ان کی ایک مجبوری بن رہی ہے، تو اس نے یہ تاثر پیدا کرنا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، ہماری کہیں بات ہو گئی ہے اور ہم ابھی آ رہے ہیں اور واپس آ کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، تو ایک تو یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو وہ حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں، انہیں حق پہنچتا ہے، بے شک کرے سائیکولوجیکل وارفیئر، اور اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو آئیں، اور ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اگر ان کی جگہ جیل ہے تو وہ جیل جائیں گے، اگر عدالتیں ان کی ضمانت لیتی ہیں تو وہ پہلے بھی لے چکی ہیں ضمانت، تو وہ بھی اختیار ان کو ہے۔ لیکن اس میں جو بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے، اور بائی ڈیزائن، کیونکہ انہیں
جو لوکل باڈیز انتخابات ہیں ان میں حکومت وقت کو اس طرح کی کامیابی نہیں ملی جس کی انہیں توقع تھی، تو اس سے کچھ غباروں میں ہوا بھر گئی ہے. وہ بھی ایک سیاسی حق ہے ان کا، اس کو وہ استعمال کریں. لیکن اداروں کو بدنام کرنا، اداروں کے اور حکومت کے درمیان بدگمانی پیدا کرنا، اور وہ جو 1.70 کروڑ ووٹر ہے عمران خان کا، ان کے درمیان ایک تاثر پیدا کرنا کہ حکومت کو گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ ایک ایسا نیگیٹو رویہ ہے جس سے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے، عوام کے درمیان بددلی پیدا ہوتی ہے. اور آج بڑا ایمفیسس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان آرمی کی سٹرینتھ پاکستان کی عوام ہے. تو ان کے درمیان بدگمانی اور بد اعتمادی پیدا کرنے والے لوگوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں بخوبی علم ہے. بالکل. اور تو اب اس وضاحت کے بعد میرے خیال میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بھی جو میڈیا کا رویہ ہے، جی جنرل صاحب دیکھیں نا، میڈیا ہاؤزز اونڈ ہیں، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہیں، کمرشل کنسرنز ہیں بہت بااثر لوگوں کے، اور آپ کو پتا ہے کون سا میڈیا ہے، اس کا مالک کون ہے. ان کے پولیٹیکل لنکیجز بھی ہیں. تو اگر ایڈیٹوریل پاور بھی انہی کے پاس ہے تو پھر میرے خیال میں جرنلسٹ جن کی کل بھی بڑی توہین کی گئی، حتک آمیز لینگویج استعمال کی گئی بڑے باعزت جرنلسٹ کے بارے میں، تو یہ پھر اس طرح تو ہوگا. تو میرے خیال میں اس پہ بڑا صحافی جو طبقے ہیں ان کو بڑا سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی عزت اور وقار اور اپنی کریڈیبلٹی کو بحال رکھتے ہوئے کس طریقے سے آگے چلنا ہے، تاکہ نہ ان کے خلاف یہ لینگویج استعمال ہو اور نہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ یہ سب لوگ. ابھی آج رانا نصر اللہ کا جو ایک بیان، رانا ثناء اللہ کا جو بیان چل رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی یہ ٹوکریاں ہوں تو ٹوکریوں کو اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جو پہلے لفافہ ہوا کرتا تھا. تو اب اگر مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی 2 ٹوکریاں جو آئی ہیں وہ فلاں صحافی کو پہنچا دیں، تو میرے خیال میں صحافیوں کی جو کریڈیبلٹی ہے that has been put at stake، جو کہ ایک بہت نیگیٹو رویہ ہے. اور اس میں الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کا جو عوام کے درمیان ایک وقار ہے وہ یقیناً گر گیا ہے اور گرے گا اگر اس طرح کے تدارک نہ کیا گیا. صحیح. احتشام صاحب، سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑی بات ہو رہی تھی. آج اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑا واضح کیا گیا. اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہا گیا پاک فوج کی جانب سے، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. جی، سول ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. احتشام صاحب، شام کے ٹی وی پروگرامز میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا، پاک فوج کو اس ساری صورتحال سے باہر رکھا جائے، یہ افواہیں اب دم توڑ دینی چاہیے. سنیے، دیکھیں اب ڈی جی آئی ایس پی آر روزانہ کی طرح جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے لوگ وزیر آ کے 6 4 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے بے شمار دفعہ جب ایک بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کلیریفیکیشن کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے. لیکن میرے لیے جو سب سے اہم بات ہے سونیا، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومتی اہلکار بیانات دیتے ہیں اور شیخ رشید صاحب کے بیانات آتے ہیں، اور لیٹسٹ جو بیان انہوں نے دیا، پہلے بھی دیا تھا اور بڑے معنی خیز انداز میں جنرل صاحب 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک کوئی ڈیل کر کے یہاں سے چلے گئے اور ہمیں نہیں پتہ چلا، پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں پتہ چلا، اور عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہے. اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا کڑیاں پھر ملائی جاتی ہیں کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ نے اپنے طور پہ سارا ارینجمنٹ کر کے وہاں سے بھیجا گیا لاہور سے. اور جس طرح کہا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے خاص طور پہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی لاہور میں بیٹھ کے جو پلیٹلیٹ اوپر نیچے ہو رہے تھے تو کون کر رہا تھا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساری رپورٹس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی رپورٹ وہ بتا رہی تھیں اور پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹس بتا رہی تھیں کہ پلیٹلیٹ کم ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے تھے حالت ان کی خراب ہو رہی ہے. تو کس نے یہ جا کے یہ معاملہ اس طرح کا خراب کیا؟ تو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے نا یہ حکومتی لوگوں کو بھی سوچ کے بات کرنی چاہیے کہ جی آپ کس بنیاد پہ ساری باتیں کر رہے ہیں.
اور ڈیل کی باتیں. اور پھر آپ دیکھ لیں چند دن پہلے جنرل صاحب ہمارے آصف زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے آئیں ہمیں ریسکیو کریں, ہمیں بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ جی پہلے آپ عمران خان سے جان چھڑائیں, اس کے بعد آپ سے بات کریں گے. پھر ایک اخبار نے اپروچ کیا اداروں کے لوگوں کو اور ایک سینئر آدمی کو کوٹ کر کے انہوں نے خبر لگائی کہ جی بالکل جھوٹ ہے, اور زرداری صاحب سے پوچھیں کہ کس آدمی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا. یہی سوال آج ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اٹھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے سونیا اب سوال اس وقت اہم یہ ہو گیا ہے, جو بار بار 2 دن سے بات ہو رہی ہے, کہ یہ اب اونس ہم میڈیا کے اوپر ہے. یہ خاص طور پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینالسٹ ہیں, اس کے بعد جو بھی آپ اینکر پرسن ہیں, وہ یہ سوچ کے بات کریں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا جسٹیفائی کریں گے اپنی باتوں کو, اور کل کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ جی آپ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے فلاں آدمی نے یہ خبر بریک کی تھی جو اگلے دن یا 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد غلط ثابت ہوئی. تو میرا خیال ہے افواہوں کا سلسلہ اور اس کے ساتھ کانسپیریسی تھیریز کا سلسلہ جو ہم بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سارا دن آپ اپنی بغیر رہے ہوتی ہیں ساری چیزیں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. کریڈیبلٹی ہماری ٹیلی ویژن کی اور اخبارات کی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. جی جنرل صاحب, میرے خیال میں ڈی جی ایس پی آر نے ایک بڑا واضح ایک لائن دی ہے تمام میڈیا کو کہ جب اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, اس طرح کا پروپیگینڈا کیا جاتا ہے, تو آپ لوگوں کی ایک مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کیا ایویڈنس ہے, کس نے تم کو یہ بات کہی ہے, کیسے آپ کو پتا چلا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے, اور آپ کے پاس کیا شواہد ہیں, تاکہ یہ جو رات 8 سے 10 بجے تک یا 11 بجے تک جو پروگرام چلتے ہیں ان میں جو بیٹھ کے میڈیا پہ اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, تو کم از کم ان تمام پارٹیسپینٹس کو بشمول میرے ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے, آپ نے یہ بات کیسے کی ہے. تو اگر یہ میڈیا اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دے تو میرے خیال میں افواہیں بھی دم توڑیں گی اور میڈیا کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی. آصف علی زرداری نے جب یہ بات کی تھی تو میڈیا کو چاہیے ان سے سوال پوچھیں کہ آپ کو کس نے اشارہ کیا ہے, کس نے آپ سے رابطہ کیا ہے. اور پھر یہ لوگ اپنا قد خود چھوٹا کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف اور نواز شریف بھی اشارے کے پابند ہیں اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے واپس ملک میں داخل ہوں گے, اور آصف علی زرداری بھی میڈیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے سیاست کر رہا ہے, تو پھر سیاست کس بات کی کر رہے ہیں, پھر دعوے کس بات کے کرتے ہیں. اور دوسری جنرل صاحب ایک اور چیز ہے, تمام افواہوں کو اس لیے بھی دم توڑنا. جنرل صاحب ایک اور بھی چیز ہے, دیکھیں نا پاکستان میں کوئی لائبل لاز ایسا سچ نہیں ہے. ہمارے آپ دیکھ لیں پریس کونسل بنتی ہے, کتنی ایفیکٹو ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا چلتا. گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبلٹی بل لانا چاہتی ہے, اس کے اوپر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. اب 44 سال سے میں اس پروفیشن میں ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جس کی پگڑی اچھالنی ہے جس وقت آپ اچھالنا چاہیں اچھال دیں, اس کے بعد ذرا سی جب بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی آزادی صحافت پہ حملہ ہے. اخبارات ٹیلی ویژن کے چینل جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں. ٹی وی چینل جو ہے نا وہ اگر فرض کریں ایف بی آر ان کے بارے میں کوئی تحقیقات کرتا ہے کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیے, تو اگلے دن اپنے سارے رپورٹرز کو بھی اور اپنے چینل کے لوگوں کو کہیں گے جی خبریں لے کے آئیں کہ صحافی آزادی صحافت پہ حملہ ہو گیا. بالکل, اور اس حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی واضح کیا گیا کہ جو فیک جو پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے دیگر ایشوز کے حوالے سے, جس طرح سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے افغانستان کی صورتحال, ہندوستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی, اس پر بھی ذرا ٹیک لیں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین, جہاں پر آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ڈیل اور ڈھیل کی خبروں اور یہ جو اسپیکولیشنز ہیں ان کو بیس لیس قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حوالے سے جو تعلقات ہیں اس پر بھی بات کی ہے. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال پر آج انہوں نے کیا کہا, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. جی, ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ معینہ مدت میں انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے. پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس
یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ بارڈر ایریاز کے لوگ بارڈر ٹرمینلز اور ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹ سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق روزانہ آ جا رہے ہیں۔ اس طریقہ کار کو وقت کے ساتھ مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو پہلے تو کہا جاتا تھا کہ یہ ہاسٹل گورنمنٹ ہے، اشرف غنی کی، امریکہ اور مغرب کے کہنے پر چلتی ہے، لیکن ابھی جو گورنمنٹ ہے وہاں پر افغان طالبان کی، اس حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے تو تعلقات پاکستان کے ساتھ خاصی اچھے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باڑ اکھاڑنے کے واقعات میں بھی کچھ خبریں اس طرح کی سامنے آتی ہیں، پھر دوسری طرف افغان طالبان کی جانب سے بھی بیان سامنے آتا ہے کہ یہ سرحد پر باڑ لگانے کا جو تنازع ہے یہ حل طلب ہے، سفارتی ذرائع سے حل کریں گے۔ تو سر، یہ کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں صورتحال، اور پھر اچانک باڑ اکھاڑنے کے واقعات کا تسلسل کیوں سامنے آ رہا ہے؟ تھینک یو سونیا۔ دیکھیں، یہ کوئی اتنا تسلسل نہیں ہے، سپوریڈک انسیڈنٹس ہیں، اور ان میں جو وہ ایلیمنٹ جن کا مفاد ہرٹ ہو رہا ہے یہ وہ کر رہے ہیں حکومت افغانستان یا جو طالبان وہاں پہ موجود ہیں، چاہے ان کی حکومت ابھی تک ریکگنائز نہیں ہوئی، یہ سٹیٹ پالیسی کے تحت نہیں کیا جا رہا، کیونکہ سٹیٹ پالیسی کے تحت ہونے والے انسیڈنٹ جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ جاؤ اور باڑ کے اوپر ٹرک چڑھا دو۔ وہ اگر ہے تو پہلے ڈپلومیٹکلی بات ہوگی اور پھر اس کے بعد اس میں میرے خیال میں بڑی دو ٹوک موقف ہے۔ پہلی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جی۔ جو اس میں جو کھلا بارڈر ہوتا تھا تو وہاں ڈرگ ٹریڈ کرنے والے، انلیگل ڈرگ ٹریڈ، سمگلنگ، کڈنیپنگ فار رینسم اور دہشت گردی، جس طرح ٹی ٹی پی اور کچھ تنظیمیں بلوچستان کی وہاں پہ موجود ہیں، یہ لوگ اس بارڈر کو استعمال کر رہے تھے اپنے مقاصد کے لیے۔ اب جب 94% فینسنگ ہو گئی ہے تو ان کا مفاد یقیناً ہرٹ ہوا ہے۔ اب یہ فینس گارڈ کی جا رہی ہے، اب وہ نہ کڈنیپنگ ہو سکتی ہے، نہ ڈرگ ٹریڈ ہو سکتا ہے، نہ سمگلنگ ہو سکتی ہے، نہ وہیکل سمگلنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ایلیمنٹ ہیں یہ کچھ جگہ پہ مس چیف کریٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ افغان حکومت کی سٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے۔ اگلے دن ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی یہ کہا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوکلائزڈ انسیڈنٹ ہیں، جو انہوں نے لینگویج استعمال کی، یہ لوکلائزڈ ہیں، ان کو ہم سفارتی تعلقات پہ بات چیت کر کے ان مسائل کو ہم قابو کر لیں گے۔ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ بڑے فیئر اور سٹیٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز چاہتے ہیں، ہماری فورن پالیسی کا یہ حصہ نہیں ہے، اور ہم ہر طرح کا ٹریڈ اور تجارت کرتے اس سے افغانستان کی سٹیبلٹی کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اب ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ ہے، دوسری طرف پاکستان کا بڑا سٹیٹڈ موقف جو آج میرے خیال میں بڑے غیر مبہم الفاظ میں سامنے آیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، یہ دنیا کے کسی بھی فورم پر ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، ہم فینس لگائیں گے اور فینس کو گارڈ کرنا بھی ہمیں آتا ہے، اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد اگر کوئی انسیڈنٹ اکا دکا ہوتا ہے تو اس کو مزید بار بار سوشل میڈیا پہ رن کر کے جو لوگ ابہام کریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی اس ایفرٹ کو ہمیں وہیں پہ ختم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو مزید اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احتشام صاحب، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی آج بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ 9 دسمبر کو ٹی ٹی پی سے سیز فائر ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے افغان طالبان کے کہنے پر ہی ان سے جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے حوالے سے جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ سیز فائر جو ہے وہ کی اور اب ختم ہو گئے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ سنیں، پہلا کامنٹ تو یہ ہے کہ یہ افغانستان کے اور طالبان کے لوگوں کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ پے بیک ٹائم ہے۔ انہیں چاہیے کہ جس طرح آؤٹ آف دی وے جا کے پاکستان نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کے لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا، اور آج دیکھ لیں آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے امریکہ کی دشمنی، رائٹلی اور رانگلی، وٹنگلی اور میٹنگلی، وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ جی افغانستان میں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب انہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کس طریقے سے ان کی مدد کرتا رہا، اور پھر ابھی آپ نے دیکھا OIC کے فارن منسٹر کونسل کی میٹنگ میں 54 ممالک اکٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان انیشیٹو لیتا ہے، جس کو بائیڈن بھی اور پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی سراہا کہ بہت اچھی بات ہے، افغانستان کے لیے ہم نے سب کچھ کیا۔
ان کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جی اب دیکھ لیں پاکستان جتنی مدد دے سکتا ہے دے رہا ہے. ایون پاکستان نے اپنا جس کو کہنا چاہیے 70 سال کا موقف جو ہے نا وہ بھی اس میں نرمی پیدا کی ہے کہ جی ہندوستان سے اگر کوئی گندم آنی ہے تو آپ واگا بارڈر کے ذریعے آئے گی, جبکہ ہم نے کہا ہے کہ جی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ بھی کس لیے کیا؟ افغانستان کے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہاں پہ ایک قحط کا معاملہ پڑا ہوا ہے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی افغانستان کی اس وقت جو حکومت آ گئی ہے وہ ان جیسچر کا جواب کس طرح دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو جس کا ذکر جنرل صاحب نے کیا مسکرینٹس ہیں جو جن کو تکلیف ہے کہ جی یہ ڈرگ والا پیسہ اغوا برائے تاوان والا معاملہ رکا ہوا ہے, اس کی طرف دیکھیں. جنرلی سب کو اس کا بالکل ہے کہ جی وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں, ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, آنا جانا, لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کی تو ضرورت ہے نا. وہ ایک آزاد ملک ہے, ہم آزاد ملک ہیں. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا بغیر پاسپورٹ کے بغیر پرمیشن کے ہم کسی کو آنے دیں جانے دیں. تو یہ اس کے لیے افغان طالبان کو سوچنا ہوگا کہ کیا پاکستان نے جتنا ہمارے ساتھ بہتر سلوک کیا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے, اس کا جواب کیا اس طرح دینا انہوں نے. دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں بڑے سارے لوگوں نے جنرل صاحب یہ سوال اٹھایا کہ جب ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, جب پیک پیریڈ تھا کہ ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے نواز صاحب کے زمانے میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار علی خان, انہوں نے انیشیٹو لیا تھا کہ بات چیت کی جائے, کچھ نے مخالفت کی, کچھ نے بات نہیں بنی. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ 95% زیادہ کامیابی حاصل کیا ہے, ہماری فورسز نے قربانیاں دی ہیں, اوور 100 بلین کا ہماری اکانومی کو نقصان ہوا, 70,000 جانوں کی قربانی دی گئی ہے. اس کے بعد سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی کیا یہ جو دہشت گرد ہیں, جو ملک دشمن عناصر ہیں, یہ ان کو اجازت دی جائے یا ان سے بات چیت کی جائے. اب دیکھیں پاکستان نے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب یہ گریس شو کی کہ انہوں نے طالبان کو کہا, ان کا انیشیٹو ہے, انہوں نے کہا جی ہم بات چیت کراتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے بات کرتے ہیں. دیکھیں 9 دسمبر کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی ہے سیز فائر لائن کی, پاکستان آج بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے. پاکستان آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے. جنرل صاحب آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, پچھلے دنوں ایک ڈرون مارا گیا تھا, کمر تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی تھی ان کی سمجھ آ گئی تھی کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. پاکستان اس طرف نہیں جانا چاہتا. پاکستان آرام سے پیار محبت سے معاملات حل کرنا چاہتا ہے کہ ایک طرف افغانستان کی مشکلات کم ہو اور دوسری طرف یہ دہشت گرد جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, جن کو اب جس کو کہنا چاہیے آٹے کے نمک رہ گئے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں, اب وہ بھی بھاگ رہے ہیں, کنر اور نورستان میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ معاملات کو, پھر ان کے 20 اور گروپس بھی ہیں, منگل باغ فلانا باغ معاہدہ کرتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں, پھر مکر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک سوال ہے. جنرل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کو ان سے بات چیت کرنی چاہیے یا ہماری مجبوری ہے کہ بات کرنی ہے کہ افغان طالبان وہاں بیٹھے ہوئے؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں اس کا ہمیں اگر کانٹیکسٹ سمجھ جائیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو موجودہ طالبان رجیم ہے افغانستان میں, یہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کے پابند ہیں جس کی وجہ سے ان کی ابھی تک ریکگنیشن نہیں ہو رہی ہے اور ان کے اوپر دباؤ ہے, معاشی دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے. پہلی انہوں نے یہ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو وہ کسی دہشت گرد تنظیم کو استعمال نہیں کرنے دیں گے اور کسی نیبرنگ کنٹری کے لیے یا انٹرنیشنل جو دہشت گردی ہے اس کے لیے ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اب اس کے تحت پاکستان کا ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ ان سے مطالبہ کرے کہ وہ ایلیمنٹ جو افغانستان میں بیٹھ کر انسٹیبلٹی پاکستان میں کریٹ کر رہے ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کریں اور ان کو اپنے وطن سے نکالیں. یہ وائلیشن آپ نہیں کر سکتے. جو کچھ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں وہ تو ایک رائٹنگ آن دا وال ہے, وہ انہیں بھی پتہ ہے اور دنیا ساری دیکھ رہی ہے. اب اس معاہدے کے تحت ان جو ٹی ٹی پی کے یا بلوچستان کے لوگ ہیں جو وہاں پہ پناہ لیے ہوئے تھے, ان کے لیے وہاں کی جگہ زمین تنگ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ افغان حکومت نے ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے آگے سرنڈر کریں گے, آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. ان کی جو شرائط تھیں جس میں انہوں نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ ہمارے جتنے لوگ حکومت پاکستان کی کسٹڈی میں ہیں اس کی کچھ لسٹ کا بھی تبادلہ ہوا کہ ان کو آپ ریلیز کر کے افغانستان بھجوا دیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کو پاکستان آنا ہے, اپنے آپ کو وہ رجسٹر کرائیں گے اور آئین پاکستان کے تحت وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ریٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اگر پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں شرائط ماننی ہوں گی حکومت پاکستان کی, نہ کہ حکومت پاکستان کو شرائط ماننی ہوں گی ان کی. اس بات پہ بریک اپ ہوا ڈائیلاگ کا.
اب آج بڑا انہوں نے واضح کہا ڈی جی ISPR نے کہ ہم آپریشنز کر رہے ہیں. We have the will and resolve and available resources to fight them inshallah and we will finish them. صحیح. جن صاحب یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تو یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائبل علاقے جو کے پی میں شامل کیے گئے ہیں یہ بھی ریورس کیا جائے فیصلہ. دیکھیں یہ تو حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے نا, آئین پاکستان کے تحت ہے, اس کو آئین کو بھی نہیں مانتے پاکستان کے کیا گیا ہے. اب اگر ان دہشت گردوں کے مطالبے پر ہم نے اس علاقے کو ان کے حوالے کرنا ہے تو اس طرح کی وہ خواب تو دیکھ سکتے ہیں, یہ خواہش پوری ہو نہیں سکتی. حکومت وقت پرویل کرے گی انشاءاللہ. تو یہ شرائط ناقابل قبول ہیں, اسی لیے یہ ڈائیلاگ جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوا ہے. اب ریسپانسبلٹی ہے افغان میں طالبان رجیم کی کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں اور ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں. صحیح. دیکھنا یہ کہ اب آگے اس تمام تر معاملے پر صورتحال کیا بنتی ہے. بل مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے. ہم نے دیکھا اسکروٹنی کمیٹی کی جب سے رپورٹ سامنے آئی اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب سے ہم نے دیکھا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو شفافیت ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس پر بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ کچھ ثابت نہیں ہوا. آج ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ سامنے آیا, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی پڑتال کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے نظم مال کو جتنا کھنگالا جائے گا اتنے ہی کھل کر حقائق واضح ہوں گے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے حقائق سامنے لائے گئے ہیں اس طرح سے پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں دیگر جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی حقائق سامنے لائے جائیں. جنرل صاحب, آپ کی نظر سے بھی یہ رپورٹ گزری ہوگی. اب ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پر بڑی تنقید کر رہی ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ کچھ ثابت نہیں ہوا. سر, آپ کو کیا لگتا ہے اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے کہ واقعی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ٹھیک ہے, اس کا کانفیڈنٹ؟ سونیا دیکھیں, میرے خیال میں ایز اے پرنسپل کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر سکروٹنی سے نہ ابو ہے نہ قانون سے بالا تر ہے. ان کے فنڈز کی سکروٹنی ہونی چاہیے. ان پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں لا آف دا لینڈ کے مطابق انہیں عدالتی نظام کے آگے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے اپنی پوری وضاحت دینی چاہیے. اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو انہیں عزت ملے گی, اور اگر کہیں کوئی لکونہ نظر آتا ہے یا کہیں پہ کوئی فراڈ یا اس طرح کی غلطی نظر آتی ہے تو انہیں قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے, اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم نے جب لندن میں ان کی تحقیقات الطاف حسین کی شروع ہوئی تو انہوں نے جس دن سے لندن میں گئے ہیں پولیٹیکل اسائلم کے علاوہ ایک دن بھی کام نہیں کیا, لیکن ان کی وہاں پر 8 جائیدادیں ہیں اور ان کی گھر کی دیوار سے بھی کچھ رقم نکلی تھی, اور انہوں نے یہ موقف لیا تھا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے, یہ پارٹی کی ملکیت ہے. کچھ لوگ یہاں سے وضاحت دینے کے لیے الطاف حسین کے حکم پر ایم کیو ایم کے کچھ ممبران اور سینئر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں انہوں نے وہاں جا کر کچھ بیانات بھی دیے تھے. ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. نون اور پیپلز پارٹی کے جو فنڈز ہیں جو کینڈیڈیٹ سے لیے جاتے ہیں, جو فورن فنڈنگ کی جاتی ہے, جو باہر جا کر چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں, بلکہ ایک وقت تو یہاں تک بلاول زرداری نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور پیپلز پارٹی نے بھی کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے $1 ملین لیے تھے پارٹی فنڈنگ کے لیے. تو اس طرح کے جتنی باتیں ہیں یہ سب فورن فنڈنگ میں آتی ہیں. ان کی شفاف تحقیقات ہر پارٹی کی ہونی چاہیے, اور جو بھی مجرم ٹھہرتا ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر کے ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے. اس میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بھی شامل ہیں. کسی کے لیے
کوئی آدمی ابو دا لا نہیں ہے صحیح. اور کسی کے لیے کوئی اسپیشل پروویژنز نہیں ہونی چاہیے. صحیح. احتشام صاحب اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو کہا گیا ہے کہ 14 بینک اکاؤنٹس اور 31 کروڑ روپے سے زائد کی فنڈنگ چھپائی گئی، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اماؤنٹ بھی ریکنسائل ہو جائے گی اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ڈبل انٹری ہوئی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے اس رپورٹ کے بعد واقعی بری ذمہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف، جو مشکل مرحلہ تھا اس سے نکل چکی ہے؟ پہلے ایک جملہ وہ جو جن صاحب بات کر رہے تھے الطاف حسین کی، تو وہ جو پیسہ نکلا تھا گھر سے اور ان کے آفس سے تقریباً 4.5 لاکھ پاؤنڈ ملے تھے، اور کبھی جواب نہیں دیا گیا کہ کہاں سے ملے تھے، رسیدیں کون سی تھی، وہ ہاتھ سے لکھی رسیدیں جس کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا برٹش گورنمنٹ نے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ سونیا وہ MI6 ہو، امریکہ ہو، یہ ہو، جب دیکھتے ہیں ایک بندے کو استعمال کرنا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لنڈن کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کیس قتل کا جو ہے نا وہ اسی طرح چلا جائے، خالی چلا جائے، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ابھی دیکھ لیں، اور عمران تھا، کیا نام ہے اس کا پورا، جس کا قتل کیا گیا تھا ان کی پارٹی کا آدمی، اور ڈاکٹر عمران، وہ آج تک نہیں پتہ چلا کیا ہوا. اب آ جائیں پی ٹی آئی کی طرف. دیکھیں جو بات کی گئی ہے جن صاحب، وہ کہتے ہیں 1 ارب 62 کروڑ روپے کا یہ فنڈنگ آئی ہے، جس میں سے وہ کہتے ہیں ٹوٹل 18 اکاؤنٹ تھے. ویسے تو پیپلز پارٹی 77 کہتی رہی ہے، یہ 57 اکاؤنٹ PMLN کہتی رہی ہے. فائنلی پتہ چلا کہ جی ٹوٹل 26 اکاؤنٹ ہیں، 8 اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہیں، انفیکٹو ہیں، جو بند رہے ہیں. اب سوال آتا ہے کہ جی 32 کروڑ روپیہ جس کو ریکنسائل جو آپ بھی پوچھتے نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں ڈبل انٹری ہوئی ہے، ہمارا ایک قصور ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ہو سکتا ہے. چلیں آرگومنٹ آرگومنٹ سے ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس میں کوئی ڈسکریپنسی ہے، اس کو خود دور کرے گی، اس کا جواب دے گی. اب اہم سوال جنرل صاحب یہ ہے کہ جی کیا اس کی روشنی میں اس طرح کے مطالبات کیے جا سکتے ہیں کہ جی یہ تو جو بلے کے الیکشن نام پہ الیکشن لڑا تھا، یہ بلا لے لیا جائے واپس ان کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ان کو تاحیات ان پہ پابندی لگوائی جائے، سپریم کورٹ میں لے جایا جائے فلاں. مطلب اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے وہ صحافی بھائی جو ان کی سائڈ لیتے ہیں وہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں ان کے لے کے. سوال یہ ہے کہ جی اب اتنے بڑے پیمانے پہ اگر فنڈنگ ہوگی تو کہیں چیزیں نہیں ریکنسائل ہوں گی تو ریکنسائل ہو جائیں گی، جس طرح بار بار حکومت دعویٰ کر رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ چند دنوں میں ہو جائے. لیکن دوسری طرف جنرل صاحب آپ کو یاد ہے یہ بھی کہا گیا کہ جی ہندوستان سے اور اسرائیل سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے، جس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا گیا، نہیں ثابت ہو سکی. تو یہ بلیم گیم چلتی رہے گی. چلیں اب اہم سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی PMLN کے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 9 اکاؤنٹ ایک ہیں، 12 اکاؤنٹ اور ہیں ان کے PMLN کے، اسی طرح پیپلز پارٹی والوں کے بھی ہیں. اصل تو مسئلہ ہے کہ یہ پھنس جائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے پیسہ یہ لیتے ہیں، جس طریقے سے اکٹھے کرتے ہیں، ان کو تو عام آدمی پیسہ نہیں دیتا. یہ تو بڑے بڑے لوگ پیسہ دیتے ہیں. الیکشن لڑنے کے لیے آپ کینڈیڈیٹ ہے، اسے کہیں گے جی ہمیں اتنا پیسہ دے دیں، پارٹی کے نام پہ کروڑوں پہ لیا جاتا ہے، اور کتنا جیب میں جاتا ہے، کتنا پارٹی فنڈ میں جاتا ہے. جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی. جی جنرل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا بھی یہ کیس چل رہا ہے، ان کا بھی ظاہرہ رپورٹ آنا باقی ہے، تو ان کے لیے آپ کو لگتا ہے مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی؟ جس طرح سے PTI کہہ رہی ہے ہم نے تو جواب دے دیا، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا جواب دینا. میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہمارے عدالتی نظام کو اپنے وقار کی خاطر، اپنے اداروں کی ساکھ کی خاطر یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ تمام کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں اور ان سے جواب طلبی کریں. یہ بالکل احتشام بھائی درست کہہ رہے ہیں، اور میں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہاں MNA کا ٹکٹ بیچا جاتا ہے کروڑوں روپے سب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب طلبی ہونی چاہیے. بہرحال معذرت کے ساتھ سر پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمیں آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.